बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। हमारे आज की लेक्चर का टॉपिक है शामिल निसाब नज़्म उम्मीद। इस नज़्म के शायर हैं इल्ताफ़ हुसैन हाली। गुज़िश्ता लेक्चर में भी इस हवाले से बात हुई थी कि ये नज़्म इक़्तबास है मुसद्दस हाली या मदुजज़र इस्लाम जो नज़्म है इल्ताफ़ हुसैन हाली की, उसमें से ये चंद बंद लिए गए हैं और इन्हें उम्मीद के उन्वान के तहत आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने तारुफ़ देखा था हाली का और पहले दो बंद की तफ़हीम की थी, तशरीह की थी। आज हम अगले चंद बंद की तशरीह करेंगे। जी, नज़्म निसाबी किताब की जिन सफ़ात पर है वो उनका अक्स आपके सामने आ चुका है। पहले दो बंद हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम तीसरे बंद से आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत डूबतों को तराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने, उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। आप हाली की इस नज़्म की लफाजी देखें, डिक्शन देखें, बड़े सादा और आसान आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल, लेकिन मज़मून हाली के यहाँ बड़ा शानदार है। अच्छे अंदाज में बयान किया गया अपनी बात। बहुत डूबतों को तराया है तूने, यहाँ पे इसमें लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है तराया। तराया का मतलब है तैराया, तैरना से, यानी बेड़ा पार किया। बिगड़तों मुराद बिगड़े हुए, जिनके हालात बिगड़ जाएं, नागुफ्ता बे हालात का शिकार लोग। बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने, यानी बहुत से ऐसे लोग के जिनके हालात बिगड़े हुए थे, उनकी बिगड़ियां बनाई, उनके हालात बेहतर किए। उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, वो दिल के जो मायूसी का शिकार थे, वो दिल के जो घबराहटों का शिकार थे, उनको तूने हौसला दिया और उन्हें पुख्तगी अता की। उजरते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को पस्त की जमा इसने बांधी है पस्तों। बाला पस्त नीचे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, घटिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और बाला बुलंद, जब बुलंद मकाम व मर्तबे वाला, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि इस नज़्म में उम्मीद की अहमियत, उम्मीद की ज़रूरत और उम्मीद की ताकत के हवाले से इज़हार ख्याल किया गया है। इस बंद में भी शायर मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली ने उम्मीद की अहमियत पर ज़ोर दिया और उम्मीद की अहमियत को वाज़े करने की कोशिश की। उम्मीद को मुखातिब करके ये बातें कर रहे हैं, उम्मीद को मुखातिब करके गुफ्तगू की जा रही है सारी नज़्म में। हाली कहते हैं कि उम्मीद ही वो ताकत है कि जो बहुत से डूबतों को, जिनकी कश्तियाँ डूबने लगती हैं, अब कश्ती डूबना यानी जो हालात का शिकार होने लगते हैं, उनको तराया है, मुराद उनके हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आए हैं। उम्मीद एक ऐसी ताकत है कि जो लोग गिरदाब का शिकार होते हैं, जो हालात नागुफ्ता बे हालात का शिकार होते हैं, उनको नागुफ्ता बे हालात से निकालना, उनकी डूबती नैया को पार लगाना, उनकी डूबती कश्ती को किनारे लगाना, ये उम्मीद का ही काम है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनके हालात दगरगूं होते हैं, वो परेशानियों का शिकार होते हैं, परेशान हाल होते हैं, उन्हें कोई राह सुझाई नहीं देती उन मुश्किलात और उन परेशानियों से निकलने की। लेकिन अगर कोई ताकत है जो उन्हें उन परेशानियों से निकाल ले जाती है, तो वो उम्मीद है, वो एतमाद है, वो भरोसा है। उम्मीद ही उनके दिलों को तक़वियत देती है, उम्मीद ही उनके दस्तो बाजू को क़ुव्वत बख्शती है और वो उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिल इंसान के जब
دل ہار جائے انسان، جو ہمت ہار جائے، اکھڑتے دلوں سے مراد ہمت ہار جانا ہے۔ اگر انسان ہمت ہار جائے تو پھر اس کے لیے مشکلات عبور کرنا یا مشکلات کا سامنا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن امید ایسے مقام پہ انسان کو تقویت بخشتی ہے، اور وہ جو مایوسیاں چھائی ہوتی ہیں دلوں میں ان کو دور کرتی ہے، اور نتیجتاً جو گھر اجڑنے لگتے ہیں، جو گھر بربادی کی طرف جانے لگتے ہیں، ان کو بچا لیتی ہے۔ یہ امید کی طاقت ہے۔ امید ہی وہ طاقت ہے کہ جو ذلت و رسوائیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو بلند مقام و مرتبے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اندھیروں میں روشنیوں کا سبب ہے یہ امید۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کو طاقت دیتی ہے، انسان کو عزم و ہمت اور حوصلہ دیتی ہے امید، جس کی بدولت انسان مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان مشکلات میں سے اپنے لیے سیدھی راہ تلاش کرنے اور بہتری کی راہ تلاش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندھی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ کبھی طاقتور تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، پیر و جواں بزرگ اور جوان، بڑھی تجھ سے ڈھارس بڑھنا یعنی امید بندھنا، حوصلہ ملنا، خرد و کلاں کی، خرد و کلاں یعنی چھوٹے بڑے، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نظم جہاں یعنی دنیا کا نظم و نسق، کائنات کا نظام، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، تگاپو یعنی دوڑ دھوپ، کوشش، ہمت، روارو کے مطلب بھی دوڑ دھوپ یا سفر کرنا، آگے بڑھنا۔ مولانا الطاف حسین حالی امید کو مخاطب کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امید کن کن طاقتوں کی مالک ہے، امید کس کس کے کام آئی، امید کس کس کو حوصلہ دیتی ہے، امید کس کس کی ڈوبتی نیا کو پار لگاتی ہے، امید کس کس کو مشکل سے نکالتی ہے۔ امید کی اہمیت بنیادی طور پہ اس نظم کا موضوع بھی امید کی اہمیت، امید کی طاقت بیان کرنا ہے۔ علی کہتے ہیں کہ یہ امید وہ صلاحیت ہے، امید وہ طاقت ہے کہ جو بوڑھوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، ہر چھوٹے بڑے کو طاقت دیتی ہے، ہمت بندھاتی ہے۔ امید دراصل ہمت ہے، طاقت ہے ہر بوڑھے اور ہر جوان کی، ہر مرد اور ہر عورت کی۔ چھوٹے بڑوں کا حوصلہ جب بندھانا ہو تو امید جے کار خیر سر انجام دیتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ کائنات کا نظام اسی امید کے سہارے چل رہا ہے۔ محاورہ ہے کہ جب تک سانس تب تک آس، اسی امید پر ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر انسان مشکلات کے سامنے نا امیدی کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، تو نظام کائنات ہی نہ چل سکے، نظم جہاں ہی جو ہے وہ بگڑ کر رہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان میں ہمت اور حوصلہ ہی نہیں رہے گا تو وہ مشکلات کا تو مقابلہ کرنا ایک طرف، وہ مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا، اور جب انسان مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا تو گویا کائنات کا سارا نظام ہی درم برہم ہو جائے گا۔ مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جانا، مشکلات کا سامنا کرنا ہی اس کائنات کے نظام کو آگے بڑھانے کا وسیلہ ہے۔ اور اگر آپ مشکلات کے سامنے ہمت ہار جاتے ہیں تو کائنات کا نظام درہم برہم۔ تو یہ نظام کائنات چلانے والی جو طاقت ہے، انسانوں کے دلوں کو جو تقویت دیتی ہے اور انہیں نظم جہاں، نظم کائنات کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتی ہے، وہ قوت، وہ طاقت امید ہے۔ امید دراصل ایسی ایک رونق ہے کہ جس نے اس دکان کو بارونق بنا رکھا ہے۔ امید اس دنیا کی رونق کا سبب ہے۔ نظم جہاں چل رہا ہے تو اسی امید کی بدولت، ورنہ آپ تاریخی حوالے سے کئی مثالیں دیکھیں کہ جہاں پہ ظلم و بربریت ہوتی ہے، ظلم اکثر غالب ظاہری طور پہ آ جاتا ہے، تو اس کے سامنے عدل و انصاف کو اور حق کو ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو حق کا علم بلند کرنا ہوتا ہے امید کے سہارے پر۔ اگر امید نہ ہو تو کوئی ظلم کے خلاف آواز حق کی بلند نہ کرے، اور جب ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند نہیں ہوگی تو نتیجتاً ظلم چھا جائے گا اور نظام کائنات سارے کا سارا درہم برہم اور الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو یہ امید ہے کہ جس نے اس دنیا کو، اس کائنات کو رونق بخشی ہے۔ تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے۔ یہ جو جدوجہد کا عمل ہے، یہ جو کوشش کا، دوڑ دھوپ کا عمل ہے، یہ نتیجہ اسی امید کا ہے۔ امید ہی ایسی طاقت ہے کہ جو انسان کو اکساتی ہے دوڑ دھوپ کے لیے، اسے حوصلہ دیتی ہے، اسے عزم و ہمت دیتی ہے۔ یہ جو کائنات کا
نظام چل رہا ہے، یہ جو زندگی کا کارواں جاری و ساری ہے، یہ جو زندگی کا قافلہ رواں دواں ہے، یہ امید کے سہارے پر ہی ہے۔ اگر امید جیسی طاقت انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کے پاس دنیا کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اور دنیا کے نظم و نسق کی راہ میں آنے والی مشکلات اور مصائب سے نمٹنے کے لیے کوئی طاقت اور کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ اس بند میں بھی ایک نئے اور منفرد انداز میں امید کی طاقت، امید کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ حالی امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو نے کیا کیا کام کیے۔ امید نے بے نوا اور بے سہارا لوگوں کو نوازا، گداگروں کو، بیکاریوں کو تونگر بنایا۔ اچھا، یہاں پہ دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، دسترس کو یہاں پہ اس نے مذکر باندھا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ عمومی استعمال جو دسترس کا ہے وہ مؤنث ہے۔ دسترس کسی چیز تک رسائی ہونا، اور نارساؤں سے مراد یعنی وہ لوگ کہ جن کی رسائی کہیں تک نہیں ہوتی، مراد مفلس کو یا کمزور کو طاقت دینا، دسترس نارسا کو دسترس دینے سے مراد ہے۔ کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، ناخدا ملاح کو کہتے ہیں، جو دوسری طرف ناخدا کے معنی ایک کافر بھی کوئی بھی کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانتا ہو، لیکن ناخدا کے معنی یہاں پہ ملاح ہے۔ وہ ناخدا کہ جسے اپنی کشتی کنارے لگانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس کو بادشاہ کیا، یعنی انہیں طاقت دی، انہیں حوصلہ دیا اور انہیں ان کی کشتیاں کنارے پہ لگیں۔ سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، سکندر الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی، یونانی حکمران بادشاہ۔ شانیں کئی کا لفظ جو ہے یہ فارس یعنی ایران کے جو حکمران تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، اسی سے کئی کباد اور کئی خسرو اور یہ لفظ، تو شانیں کئی کا لفظ چونکہ بادشاہ ایک مخصوص خطے کے یعنی ایران کے بادشاہوں کو، فارس کے بادشاہوں کو کئی کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ کئی کا لفظ بمعنی بادشاہ۔ سکندر کو جو بادشاہت عطا کی گئی اور شاہانہ شان و شوکت عطا کی گئی وہ امید کے صلے میں ہے۔ کولمبس جس نے دنیا نئی دریافت کی، وہ کیا امریکہ کو دریافت کیا، جس نے کولمبس ایک مخصوص خطے کی دریافت کا سہرا یعنی امریکہ جو بر اعظم ہے اس کی دریافت کا سہرا کولمبس کے سر ہے۔ کولمبس ایک سیلر تھا اور اس نے امریکہ دریافت کیا تھا، یہ غالباً 15ویں صدی عیسوی میں۔ تو کولمبس نے جو نئی دنیا دریافت کی وہ بھی امید کے سہارے پر تھی۔ انسان کو زندگی میں کئی ایک مقامات پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات پریشانیاں، مشکلات، مصائب، رکاوٹیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں انسان کے سامنے کہ انسان کا دل بیٹھنے لگتا ہے، انسان ہمت ہارنے لگتا ہے، لیکن ایسے مرحلے پہ امید ہی وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ حالی اس بند میں کہتے ہیں کہ امید نے گداگروں کو بادشاہ کر دیا، امید نے بے نواؤں کو، بے سہاروں کو سہارے دیے، انہیں طاقتور بنا دیا، امید نے کمزوروں کو طاقت دی، کمزوروں کو طاقتور بنا دیا۔ کیسے؟ جب انسان مشکلات و مصائب کا شکار ہے اور وہ ہمت اگر ہار جائے، وہ اگر نا امیدی کا شکار ہو جائے تو وہ ساری زندگی فار ایور وہ اسی حالت میں رہے گا، لیکن اگر اس نے اپنی حالت بدلنی ہے، اپنے حالات بہتر کرنے ہیں تو اسے اس کے لیے جد و جہد کی، اسے عمل کی، اسے کوشش کی ضرورت ہوگی، اسے لگاتار محنت اور مشقت کی ضرورت ہوگی، اور وہ محنت، مشقت، وہ جد و جہد، وہ کار مسلسل جو ہے وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ جب وہ نا امیدی کا شکار نہ ہو، جب امید اسے طاقت دے، جب اس کے دل میں امید کی کرن جاگے، جب اس کے دل میں امید کی روشنی پھوٹ پڑے، تب وہ کسی کام کے لیے، کسی عمل کے لیے، کسی کاز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
وہ محنت مشقت جد و جہد کا جو عمل ہے یا جہد مسلسل جو ہے وہ نتیجہ ہوتی ہے محنت کا. محنت ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے. اسی لیے حال ہی اس بند کے آخری جو 2 مصرے ہیں ان میں کہتا ہے کہ سکندر کو شان کئی تو نے بخشی. وہ جو ڈوبتے ہوں کی کشتیاں تو امید نے پار لگائیں. 2 تاریخی حوالے بھی اس نے دیے حالی نے, یعنی تلمیحات کا استعمال کیا. سکندر اور کولمبس. سکندر معروف یونانی بادشاہ فیلبوس کا بیٹا اور ارسطو کا شاگرد تھا جس نے آدھی دنیا فتح کی. 32 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی. 356 قبل مسیح میں اس کی پیدائش ہے اور 323 قبل مسیح میں اس کی وفات ہے. کولمبس ایک سیلر تھا, یہ بحری جہاز پہ سفر کرنے والا, اور اس کا شعبہ تھا نئے سمندری راستے دریافت کرنا اور نئی زمینوں کی طرف یا نئے بر اعظموں کی تلاش یا نئے راستوں کی تلاش. تو جب عثمانیہ سلطنت کے قیام کے بعد ایشیا کا راستہ نہ رہا یورپ والوں کے پاس, تو یورپینز نے ایک نیا راستہ دریافت کرنے کی کوشش کی, اور کولمبس جو ہے وہ اس نے 4 سفر کیے سمندری سفر, بحری سفر, جس میں کچھ جو سفر تھے وہ اس کے اسپین نے سپانسر کیے اور کچھ یونائٹڈ کنگڈم یعنی گریٹ برٹن نے, برطانیہ نے سپانسر کیا, اور اس نے وہ سفر کیے جن کے نتیجے میں اس نے 1496 میں یا 1491 میں, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے, کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اور دنیا دریافت کیا, اور پتہ چلا کہ اس دنیا میں ایک اور خطہ بھی موجود ہے. تو وہ 15ویں صدی عیسوی کے اختتام سے پہلے دنیا کو آشنائی ہی نہیں تھی امریکہ سے کہ امریکہ کو بر اعظم اس دنیا پر موجود ہے. آج وہی امریکہ دنیا میں سپر پاور کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کی دریافت کا سہرا کولمبس کے سر ہے. تو حالی کہتے ہیں کہ یہ جو کولمبس کو نئی دنیا ملی, ظاہر ہے کولمبس نے پہلا سفر کیا ناکام رہا, دوسرا سفر کیا ناکام رہا, تیسرے یا چوتھے سفر میں جا کے کہیں کولمبس کامیاب ہوا. تو اتنی ناکامیوں کے بعد اگر وہ مسلسل مصروف عمل رہا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ فقط وہ عزم و ہمت اور حوصلہ تھا کہ جو اسے امید نے دیا. اور سکندر نے جو آدھی دنیا فتح کر لی تو اس کا سبب بھی یہی امید تھی. وہ راہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما, خروزاد سے جن کا خالی ہے داماں, نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں, نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں, تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے. وہ راہ رو مسافر, ایسا مسافر کہ جس کے پاس کوئی سامان نہیں, خروزاد سے جن کا خالی ایسا, خروزاد سامان زیست یعنی زاد راہ آپ کہہ لیں, ایسے مسافر, دامن, ایسے مسافر کہ جن کے پاس کوئی سامان نہیں, زاد راہ نہیں, ان کے دامن خالی ہیں, ان کے پاس کوئی نہ ساتھی کوئی جس سے منزل و آساں. دوران سفر کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی ہمراہ نہیں ہے, کوئی ہم سفر نہیں ہے کہ جو ان کے لیے سفر میں آسانیوں کا سبب ہو, جن کی وجہ سے اس کی منزل آسان ہو. نہ محرم کوئی جو سنے درد پناہ, محرم جاننے والا, رازدار, ایسا کوئی دوست نہیں, ایسا کوئی ساتھی نہیں جن لوگوں کے پاس کہ جو لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے درد جان سکے, ان کے دکھ کو سمجھ سکے, ان کا درد بانٹ سکے. ایسے لوگوں کو بھی اگر تقویت ملتی ہے تو کس سے؟ امید سے. تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے, تیرے بھروسے پہ, تیری طاقت پہ, تیرے بلبوتے پہ, وہ بھی کس تیرے یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے امید کو, وہ اس طرح خوش و خرم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ گویا خزانے پانے کی طرف جا رہے ہوں یا انہیں خزانے مل گئے ہوں. وہ لوگ کہ جو دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتے, جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, ایسے مسافر کی مثال ہوتے ہیں جو لوگ کہ جن کے پاس نہ زاد سفر ہے, نہ ساتھی ہے, نہ ہمراز ہے, اور نہ ہی نشان منزل ہے, جن کا کوئی ساتھی نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی محرم نہیں, کوئی درد دل سمجھنے والا نہیں, کوئی رازدار نہیں کہ جس سے دکھ سکھ کی بات کی جا سکے, جس سے دکھ سکھ بانٹا جا سکے. ایسے لوگ کہ جو مکمل طور پہ افلاس کا شکار ہیں, ایک تو غربت کے سبب افلاس کا شکار ہیں, ان کے پاس زاد راہ نہیں, ان کے پاس مال و دولت نہیں, دوسری طرف ان کا کوئی درد مند نہیں ہے, ان کا کوئی ساتھی اور دوست نہیں ہے. وہ
ہر حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں. ان کا جب درد بانٹنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو ان کے درد میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کو تو مایوس ہو جانا چاہیے تھا. ایسے لوگوں کو تو زندگی کی دوڑ دھوپ سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے تھا. زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو جہد مسلسل ہے، اسے انحراف کر جانا چاہیے تھا اور ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے. لیکن ایسے لوگ اگر ہتھیار نہیں ڈالتے زندگی کی مشکلات کے سامنے، ایسے لوگ مسلسل کوشش اور کاوش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا سبب صرف اور صرف امید ہے. امید ہی ان کو طاقت دیتی ہے، انہیں طاقتور بناتی ہے، انہیں حوصلہ اور عزم و ہمت دیتی ہے، اور وہ اس طرح خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. زندگی کی شاہراہ پہ اپنے سفر کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، گویا وہ کسی خزانے کی تلاش میں جا رہے تھے اور انہیں خزانہ میسر آ گیا ہو اور وہ خزانہ حاصل کرنے جا رہے ہوں. امید ان کو طاقتور بناتی ہے، امید ان کو حوصلہ اور عزم و ہمت دیتی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ زندگی کی رکاوٹوں اور مشکلات کو عبور کرتے ہوئے شاہراہ زندگی پہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہیں تک تشریح دیکھیں گے. باقی 2 بند اب باقی رہ گئے ہیں، ان کی تشریح ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اور ساتھ میں ایکسرسائز بھی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. جی، ہوم ورک آپ کا ہے آج نظم کے بند نمبر 3 تا 6 کی تشریح لکھیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جو 4 بند پڑھے، بند نمبر 3، 4، 5 اور 6، ان 3 تا 6 جو بند ہیں ان کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.